अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नहायत अहम और पेचीदा मौजू पर बात करेंगे जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी ज़हनी सेहत से है। हम बात करेंगे शिज़ोफ्रेनिया के बारे में, जो एक ऐसा ज़हनी मर्ज़ है जो इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू पर गहरा असर डाल सकता है। ये सिर्फ़ एक बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसी हालत है जो सोच, जज़्बात और हकीकत को समझने के अंदाज़ को मुतासिर करती है। आजकल हम में से बहुत से लोग इस बीमारी के बारे में गलत फहमियाँ रखते हैं, जैसे कि इसे दोहरी शख्सियत का मर्ज़ समझना, यानी डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मतलब हर शख्स मतलब कि समझना कि उस पर्सन के अंदर दो जो शख्सियत है वो पाई जाती हैं, या ये ख़याल करना कि ये एक लाइलाज बीमारी है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम इस बीमारी को हर पहलू से समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इलाज के बारे में, ताकि हम अपनी या अपने प्यारों की मदद कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं और शिज़ोफ्रेनिया की दुनिया को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिज़ोफ्रेनिया क्या है। शिज़ोफ्रेनिया एक संगीन ज़हनी बीमारी है जिससे इंसान की सोचने, महसूस करने और हकीकत को समझने की सलाहियत में मुतासिर हो जाती है। ये एक ऐसा मसला है जो किसी फ़र्द की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। इस बीमारी में मुब्तला अफराद की हकीकत और ख़यालात के दरमियान फ़र्क करने में मुश्किलात पेश आती है। वो ऐसी चीज़ें देख सकता है या सुन सकता है जो हकीकत में मौजूद तो नहीं होती, लेकिन उस पर्सन को वो चीज़ें जो हैं वो रियलिटी लग रही होती हैं, और इनके ख़यालात और रवैये दूसरों के लिए गैर मामूली महसूस हो सकते हैं। ये बीमारी अक्सर जवानी में 16 या 30 इयर्स की जो एज होती है उसके दरमियान जो है ना ये ज़ाहिर हो सकती है, लेकिन इसकी शिद्दत और जो सिम्टम्स हैं वो हर फ़र्द में जो है ना मुख्तलिफ हो सकती हैं। याद रखें, शिज़ोफ्रेनिया कोई दोहरी पर्सनालिटी मतलब डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन एक संगीन ज़हनी मसला है जिसको इलाज की जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं शिज़ोफ्रेनिया की कुछ आम अलामात के बारे में। शिज़ोफ्रेनिया की जो अलामात हैं उनको तफसील से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इस बीमारी को जो है ना पहचाना जा सके। और इन अलामात को जो है ना 3 टाइप्स में जो है ना डिवाइड किया गया है: पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और कुछ कॉग्निटिव सिम्टम्स। तो अब हम इन सिम्टम्स को जो है अलग अलग जो है ना समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है पॉजिटिव सिम्टम। पॉजिटिव सिम्टम्स वो होते हैं जो इंसान के रवैये में तो शामिल नहीं होते, मतलब उसके बिहेवियर में वो चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन ज़ाहिरी इजाफी तौर पर जो है ना उसमें ये चीज़ें ज़ाहिर हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले है डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स शिज़ोफ्रेनिया की सबसे नुमायाँ अलामात है। और डिल्यूजन्स का मतलब है कि फ़िक्स बिलीव्स, लोगों के फ़िक्स बिलीव होते हैं और ये हवाई बातें होते हैं, ठीक है। इसमें मरीज़ गैर हकीकी ख़यालात में मुब्तला हो जाता है जिन्हें वो हकीकत समझता है। मिसाल के तौर पर वो सोचेगा कि लोग इसके ख़िलाफ़ जो है ना साजिश कर रहे हैं और इसे नुकसान पहुंचाने लगे हैं, या वो किसी ख़ास ताकत का मालिक है। ये ख़यालात मरीज़ की ज़िंदगी में खौफ और परेशानी पैदा कर सकते हैं, और इसके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं ना उनके लिए ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाता है कि वो क्यों और इस तरह से मतलब कर क्यों रहा है और इस तरह से सोच क्यों रहा है, लोगों को समझ ही नहीं आ रही होती। पॉजिटिव सिम्टम में जो दूसरा सिम्टम आता है हमारे पास वो है हेलुसिनेशंस, मतलब कि इल्यूजन्स, चीज़ों का नज़र आना। हेलुसिनेशंस एक ऐसी हालत होती है जिसमें मरीज़ जो है ना चीज़ें देखता है, सुनता है या महसूस करता है जो एक्चुअली में रियलिटी में मौजूद नहीं होती, लेकिन उसके साथ ये चीज़ें हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पर वो आवाज़ें सुन सकता है जो दूसरों को सुनाई नहीं देती, जैसे कोई उसे हुक्म दे रहा हो कि ये काम करो, या फिर उसे बुरा भला कह रहा हो। ये आवाज़ें अक्सर मरीज़ को खौफज़दा कर सकती हैं और उसके जो रवैये होते हैं, उसका जो बिहेवियर होता है उसको मज़ीद डिफ़िकल्ट बना देते हैं कि लोगों को ये समझने में जो है ना बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही होती है। इसके बाद है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, मतलब कि बातचीत में बेतरतीबी आ जाना। मरीज़ का जो थॉट पैटर्न है ना उस थॉट पैटर्न का ख़राब होने की वजह से ना उसकी जो बातचीत करने का तरीका होता है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो ऐसे अल्फाज यूज़ कर सकता है जो हकीकत में उसकी मतलब बेमानी होते हैं, उनका कोई जो है ना मीनिंग नहीं निकल रहा होता, या फिर बात करेंगे तो वो अधूरी छोड़ देंगे। अगर कोई उनसे किसी एक टॉपिक पे बात हो रही होगी तो वो उसको अधूरा छोड़कर
ایک ٹاپک سے نیکسٹ کسی اور ٹاپک کی طرف جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی شفٹ کر جائیں گے. یا پھر اگر ہم ان سے کوئی کویشچن کر رہے ہوں گے، فار ایگزامپل اگر ہم ان سے پوچھیں کہ کیا حال ہے، کیسے ہو، تو وہ اس کا جو جواب ہوگا وہ کویشچن سے ٹوٹلی ان ریلیٹڈ ہوگا، جس کی وجہ سے دوسروں کے لیے اس کی بات کو سمجھنا جب بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور ان کی بات چیت میں الجھن اور غیر متوقع جو ہم کہہ سکتے ہیں موضوعات جو ہے نا وہ آنا بھی شامل ہو سکتے ہیں. جس طرح سے ان کی اسپیچ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، مطلب بے ترتیب ہو جاتی ہے ان کی اسپیچ، اسی طرح سے ان کا جو ہے نا بیہیویئر بھی بے ترتیب ہو جاتا ہے، جیسے کہ بار بار ہنسنا، ایک ہی حرکت کرنا بار بار، یا پھر روزمرہ کے کاموں کو جو ہے نا کمپلیٹ کرنے میں ان کو دشواری محسوس ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کا کیٹاٹونک بیہیویئر ان کے اندر آ جاتا ہے، مطلب کہ ان کا جو ہے نا پوسچر خراب ہو جاتا ہے. اگر وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں نا تو وہ اسٹل اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے، اور اگر وہ کسی جگہ پہ کھڑے ہیں تو وہ اسی جگہ اسٹل کھڑے رہیں گے. ان کو جو ہے نا گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں وہ لوگ ایک ہی جگہ پر. اگر ہم اسی طرح ایک عام انسان کو دیکھیں، اگر ایک ہی جگہ پہ اسٹل بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے تو وہ تکلیف اس کو ہو سکتی ہے، لیکن ان پیشنٹس کو جو ہے نا وہ چیز فیل نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی، ان کا جو بیہیویئر ہے نا وہ ڈس آرگنائزڈ ہو جاتا ہے. اور یہ رویہ جو ہے نا مریض کے روزمرہ کی زندگی کو پوری طرح سے جو ہے نا وہ متاثر کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے نا یہ بہت زیادہ غیر معمولی ہو جاتی ہیں یہ چیزیں. اب ہم بات کرتے ہیں شیزوفرینیا کے نیگیٹو سمٹمز کے بارے میں. یہ وہ علامات ہوتی ہیں جو انسان کی شخصیت میں کمی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں. اس میں 2 سمٹمز شامل ہیں: ڈیمینشڈ انٹرسٹ ان ایموشنل ایکسپریشن، اینڈ دوسرا ہے ایولیشن. پہلے میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کے کو جو ہے نا وہ اپنے جذبات کو شو کرنے میں، اپنے ایموشنز کو شو کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. اگر وہ کسی سے بات کرے گا تو اس کی چہرے کے تاثرات جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. مطلب کسی سے بات کرے گا تو آئی کانٹیکٹ نہیں کرے گا، اور جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ کی جو موومنٹ ہے نا وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، اور دوسروں سے جو ہے نا وہ جذباتی تعلقات قائم کرنے میں جو ہے نا بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے ان کو. اور دوسرا یہ ہے کہ ایولیشن میں یہ ہے کہ ان کو موٹیویشن نہیں رہتی کسی بھی کام کو کرنے میں، اور ان کی جو زندگی کے اہم کام ہوتے ہیں نا اس کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں وہ لوگ. اگر وہ کسی چیز کو کر بھی رہے ہوں گے نا، کوئی ایکٹیویٹی کر بھی رہے ہوں گے نا، ان کو اس سے خوشی نہیں حاصل ہوتی. ایک پلیئر جو ایک ہوتا ہے نا وہ نہیں ان کو جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہوتا ان کو. اور پھر اس کے کچھ کوگنیٹیو سمٹمز ہیں. کوگنیٹیو سمٹمز میں جو ہے نا یہ ہے کہ ان کو توجہ مرکوز کرنے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے. اور اس کے بعد کوگنیٹیو سمٹم میں یہ کہ ان کی ڈیسیژن میکنگ کی جو ایک ابیلٹی ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں صحیح سے ہو پا رہی ہوتی. ان کو صحیح اور غلط کے درمیان میں جو ہے نا فرق کرنے میں بھی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان کی میموری کا بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ برین میں کیمیکل امبیلنس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، ان کا تھاٹ پیٹرن اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ ان کی جو میموری ہے وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں شیزوفرینیا کے کازز کے بارے میں، کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ شیزوفرینیا کا جو ڈس آرڈر ہے اس کے ہونے کے امکانات ہیں. شیزوفرینیا ایک پیچیدہ بیماری ہے جس کی وجہ سے کوئی ایک وجہ نہیں ہے، لیکن مختلف عوامل اس بیماری کے کردار کو ادا کر سکتے ہیں، جس میں شامل ہیں جینیٹکس. سب سے پہلا آتا ہے ہمارے پاس جینیٹکس کے. شیزوفرینیا کے ہونے میں جو ہے نا جینیٹک کا ایک اہم کردار ہے. اگر کسی کے خاندان میں شیزوفرینیا کا مریض موجود ہے نا تو اس کے ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور یہ تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ بیماری والدین یا کسی قریبی رشتہ داروں سے وراثت میں بھی مل سکتی ہے. اور لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر خاندان کے فرد میں یہ چیز نہ شامل ہو.
اس کے علاوہ کیمیکل امبیلنس، شیزوفرینیا کے جو مریض ہیں نا ان کے دماغ میں ڈوپامین اور سیروٹونین یہ 2 کیمیکلز ہوتے ہیں ہمارے برین میں. ان کیمیکلز کی جو ہے نا وہ سطح بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، اور یہ کیمیکلز جو ہے نا دماغ کے مختلف حصوں کے درمیان میں جو ہے نا رابطہ قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. جب ان کے لیول میں جو ہے یا تو کمی محسوس ہو یا پھر ان کیمیکلز میں ان کی زیادتی ہو جائے برین کے کسی پارٹ میں، تو بھی جو ہے نا یہ شیزوفرینیا کا باعث بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہیں جو اس بیماری کے ہونے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بچپن میں بڑا کوئی صدمہ برداشت کیا ہو، یا پھر کوئی ذہنی دباؤ یا جسمانی زیادتی کا سامنا کیا ہو، تو بھی اس بیماری کے امکانات کو جو ہے نا یہ بڑھا سکتے ہیں. اسی طرح پریگننسی کے دوران مدرز کو اگر کوئی وائرل انفیکشن ہو جائے یا پھر ان کی جو ہے غذائی قلت ان کا اگر ہو، تو بھی شیزوفرینیا کا جو ہے نا یہ سبب بن سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے کچھ برین کے سٹرکچرز میں بھی جو ہے نا چینجز ہوتے ہیں. تحقیق سے یہ جو ہے نا بات ثابت ہوئی ہے کہ شیزوفرینیا کے جو مریض ہیں نا ان کے دماغ کے کچھ حصوں میں جو ہے نا معمولی فرق دیکھا گیا. مطلب کہ کچھ برین کا جو سٹرکچر ہے نا اس میں معمولی فرق ہے عام لوگوں سے. ان کا برین کے جو کچھ پارٹس ہیں نا وہ یا تو بڑے ہوتے ہیں یا پھر کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، یا پھر ان کی کارکردگی جو ہے نا وہ متاثر ہو سکتی ہے، اور جو اس بیماری کو جو ہے نا شدت میں اس بیماری کی جو ہے نا اضافہ کرتی ہے. اب ہم نے بات تو کر لی کہ شیزوفرینیا کیا ہوتا ہے، شیزوفرینیا کے سمٹمز کیا ہیں، اس کی کیا کازز ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ شیزوفرینیا کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کے ٹریٹمنٹ میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں. تو میں یہ چیز پہلے مینشن کر دوں کہ شیزوفرینیا کے ٹریٹمنٹ میں جو ہے نا وہ 70% جو رول ہوتا ہے وہ میڈیکیشنز کا ہوتا ہے، مطلب کہ میڈیسنز دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد 30% رول جو ہے وہ تھراپی کا ہوتا ہے. میڈیکیشنز میں جو ہیں وہ اینٹی سائیکوٹک میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ بنیادی کردار ادا کرتی ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں، اور یہ دوائیاں جو ہیں وہ جو برین کے کیمیکلز کی جو عدم توازن اس کا بگڑ گیا ہوتا ہے اس کو درست کرنے میں مدد کرتی ہیں، اور مریض کو جو ہے نا وہ حقیقت کی طرف واپس لے کر آتی ہیں. دوائیوں کو جو ہے نا وہ مستقل طور پر لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کے بغیر جو ہے نا سمٹمز کا جو ہے نا دوبارہ سے ظاہر ہونا ان کے بہت بڑے امکانات ہو سکتے ہیں. اور اگر دوائیوں کے استعمال کے دوران کوئی سائیڈ ایفیکٹ نظر آئے تو فوراً جو ہے نا وہ ڈاکٹر سے مشورہ ہمیں لینا چاہیے. اس کے علاوہ سائیکو تھراپی کا بھی رول ہوتا ہے اس میں، جیسے کہ سی بی ٹی میں جو ہے نا یہ ایک ایسی تھراپی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو جو ہے نا وہ اپنے خیالات کو سمجھنے اور ان پر قابو پانے میں جو ہے نا وہ مدد دی جاتی ہے، اور مریض کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے جو اس کے غیر حقیقی خیالات ہیں جو ریالٹی سے جو ہے نا ان کا بالکل بھی تعلق نہیں تھا اس کو کس طرح سے پہچانیں اور حقیقت پہ کس طرح سے جو ہے نا وہ توجہ دیں. اس کے علاوہ جو تھراپی یوز ہوتی ہے اس کے ٹریٹمنٹ وہ یہ ہے کہ فیملی تھراپی. اس تھراپی میں جو ہے نا وہ مریض کے خاندان کو بھی شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ مریض کی مدد کر سکے، ان کو بھی اس کی کنڈیشن کے بارے میں جو ہے نا وہ آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے نا کس مومنٹ پر کیسے جو ہے نا وہ سمجھ سکیں اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بہتر تعلقات قائم کر سکیں. اس کے بعد کچھ سپورٹ گروپس ہوتے ہیں، ایسے گروپس جہاں پہ مریض اور ان کا جو اہل خانہ مطلب کہ ان کے جو خاندان ہیں وہ اپنے تجربات کو شیئر کرتے ہیں، اور مریض کی حالت کو بہتر کرنے میں جو ہے نا مددگار ثابت ہوتا ہے یہ سپورٹ گروپ. اور یہ گروپس جو ہے نا وہ مریض کو حوصلہ دیتے ہیں، اور اسے جو ہے نا اکیلا پن جو محسوس ہو رہا ہوتا ہے نا کوئی بھی وہ جو ہے نا نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو ہے لائف سٹائل کے اگر ہم چینجز کریں، متوازن غذا کھائیں، روزمرہ کی جو ہے وہ ورزش کریں، میڈیٹیشن کریں، ڈیپ بریتھنگ کریں، تو یہ بھی جو ہے نا اس کے علاج میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو ویورز، آج ہم نے شیزوفرینیا کے بارے میں بات کی کہ یہ ایک سنگین مسئلہ تو ہے لیکن قابل علاج ذہنی مرض ہے. اس کے لیے جو ہے نا سب سے زیادہ چیز ضروری یہ ہے کہ اس کے بروقت جو ہے وہ تشخیص کی جائے اور اس کا علاج کیا جائے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس اس بیماری کا کوئی شکار ہے تو فوراً اسے کسی ماہر نفسیات سے کہیں کے رجوع کریں. اور دوستو یاد رکھیں کہ ذہنی صحت کا جو خیال رکھنا ہے نا وہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ ایک صحت مند دماغ ہی جو ہے نا وہ خوشحال زندگی کی ضمانت ہے. تو ویورز، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے،
اور آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو اپنی فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، فیڈ بیک مجھے کامنٹس میں لازمی دیں، تاکہ جو ہے نا مجھے یہ پتہ لگے کہ آپ کو کتنی جو ہے انفارمیشن پسند آئی ہے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اپنا اور اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ، ڈو لائک، شیئر اینڈ کامنٹ۔ اللہ حافظ۔